आइए नाज़रीन, आपको अब लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर हमें वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी साहबा ज्वाइन कर रही हैं और उनके साथ अरशद अंसारी साहब जो सदर लाहौर प्रेस क्लब। दोनों का बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर पंजाब हुकूमत ने जो हद तक इज़्ज़त बिल मूव किया और मंजूर किया, सहाफ़ियों को उस पर बड़े एतराज़ात हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एतराज़ात सामने आए हैं और जो पाकिस्तान की दूसरी मीडिया की नुमाइंदा तंजीमें हैं, मुदीरान की हों या सहाफ़ियों की हों, उन्होंने भी अलम एहतजाज बुलंद किया है। ज़रा इसका हम तज़िया करना चाहते हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। अज़मा साहबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बिल जो है मेरी इत्तलात के मुताबिक डिस्कशन को इसके ऊपर हुई नहीं इतनी स्टेक होल्डर्स के साथ, और जब सहाफ़ियों ने आपको कहा कि दरख्वास्त की कि जी आप इसको ज़रा पोस्टपोन कर दें, कोई और इनपुट ले लें, हो सकता है हम कोई बेहतरी तजवीज़ करें, तो फटाफट मंजूर कर दिए। तो ये फटाफट करने की क्या ज़रूरत थी? बहुत शुक्रिया तले साहब। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी तमाम सहाफ़ी बरादरी का कि जिन्होंने जो हमारे साथ इस बिल के ऊपर मुशावरत करने के लिए बैठे और 2-2.5 घंटे से ज़्यादा जो है वो बहुत अच्छे माहौल में हमने इस पर गुफ्तगू की। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जितने भी पॉइंट्स हमारे जो सहाफ़ी तंजीमों के जो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने जितने भी पॉइंट्स रेज़ किए उसके ऊपर हमने जो है वो उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की, उनको वो पर्सपेक्टिव बताया जो एक्चुअली इस बिल का मतम नज़र है। लेकिन 2-2.5 घंटे की एक बड़ी अच्छी माहौल में मीटिंग चलने के बाद अचानक से अल्लाह जाने क्या हुआ कि जो है वो सब लोग एक एक दो करके जो है वो बाहर जो है वो दरवाजे से बाहर चले जाते थे और एक को उठा के ले गए, दूसरे को उठा के ले गए। और उसके बाद जो है वो हमें आके कहा गया कि जी बस ठीक है, हो गई है कंसल्टेशन, आप जो है उसको अगले हफ्ते के लिए पेंड कर दें। तो मैंने उस वक्त भी गुजारिश की और मैंने कहा जी अभी तक हमने इतने अच्छे माहौल में हमने गुफ्तगू की है और अभी तक कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट सामने नहीं आया जिसके ऊपर ये बिल काला कानून भी साबित हो जाए। अच्छा साहब, ये तो बड़ा अच्छा माहौल था, फिर आप दरवाजे से बाहर गए, फिर वापस आए, फिर पता नहीं की होया। अज़मा साहबा कह रहे हैं अल्लाह जाने क्या हुआ, तो आप बताएं ना। ले जाया गया। अरशद साहब खुद नहीं गए, अरशद साहब खुद नहीं गए थे, ले जाए गए थे। अर्शद साहब आपको कौन? अच्छा, बताइए बताइए। बड़ा शुक्रिया तला साहब, ये क्योंकि ये ऐसी हसास किस्म की एक मामला हुआ है जिस पे आपने आज टाइम दिया। मैं अगर जान की मान पाऊँ तो फिर सच भी बोल दूँ। जी बोले। तो वो बात ये है कि अज़मा साहब हमारी बहन है और बड़ी हमारे लिए काबिल एहतराम है। बात यह है कि कल ऐसी ट्रैप हो गए। अब हुआ ये कि तमाम साफ़ी तंजीमें वहाँ गई, बिल्कुल ये सही फरमा रही हैं, 2-2.5 घंटे तवील बातचीत हुई, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल पे एक पे बात भी, फिर उन्होंने मोहतरमा ने ये कहा कि APNS ने और PBNS पे अपनी सिफारिशात भी जी दी हैं। अच्छा, हमने इन्हें ये कहा कि इसको इतनी जल्दी उजलत में लाने का क्या मामला क्या है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल ये मेरी बहन बड़ी रंजीदा बैठी है और इसके साथ स्पीकर पंजाब असम्बली भी और एडवोकेट जनरल पंजाब भी, ये तीनों ये चाहते थे कि ये बिल शायद चले एक हफ़्ता। देखिए, एक हफ़्ता अगर ये बात सही कर रही है कि 6 दिन दे दे, बाकी तजावीज़ भी आ जाए, CPNE भी दे दे, PFUJ भी दे दे, अमेंड भी दे दे। CPNE और PB ने दे दिया था, ये बिल्कुल सही फरमा रही है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि ये 2.5 घंटे की तवील इन्होंने तय किया था कि आज हमने ये डेफेमेशन बिल 2024 पास करना है। रात के 11:15 तो ये पास हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं कितनी वो आप जरूर जवाब देंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि 6 दिन में आप इस बिल में क्या तब्दीली लाना चाहते थे, ताकि 6 दिन का भी हिसाब हो ना, कि 6 दिन में क्या करना था आपने? जी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है तलत साहब। बात यह है कि 6 रोज में हमने कहा चले एक हफ्ते के लिए इसको पेंड कर दें ताकि इस पर मजीद हम बातचीत कर लें। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिसमें APNS, PBA, CPNE, अमेंड, PFUJ, ये सारे तमाम दोबारा बैठ जाएं। आपने लेजिस्लेशन करनी है, आपने कब मना होना है, हमने कब कहा पर ना करें, लेकिन हमें इस पे दोबारा एक सिफारिशात एक पेज पे बना लें ताकि तमाम साथी तंजीमें एक पेज पे आ जाए। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि 6 दिन अगर लेट होता तो क्या ये 6 दिन बाद गवर्नमैंट चली जा रही थी, ये असेंबली यहाँ से। ठीक है अज़मा साहब, अब मैं 6 दिन की बहस से जरा आगे जाना चाहता हूँ, मैं जरा इसके टेक्निकल मामलात में आना चाहता हूँ। आपने पैरेलल निज़ाम बना दिए और उसके अंदर भी आपने तफरीक रखी है, जो आइनी ओहदेदारान हैं वो हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं और हम जैसे अरशद साहब जैसे जो आम लोग हैं
ان کو آپ نے ٹریبونل کے حوالے کر دیا ہے. پھر ایک ہی جرم کے اوپر 2 سزائیں. ٹریبونل والے جو ہیں جن کو آپ نے یا اپوائنٹ کرنا ہے یا کورٹ کے ذریعے اپوائنٹ ہوں گے, وہ 30 ملین پہلے جرمانہ ٹھوک رہے ہیں, اس کے بعد پھر پروسیڈنگز کر رہے ہیں. تو یہ تو کس قسم کا بل ہے یہ؟ دیکھیے طلعت صاحب, آپ کے اپنے سوال میں جو ہے وہ میرا جواب ہے وہ یہ کہ اگر ہم اسی جج کو جس کو ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں, جو اس وقت پاکستان کا مروجہ قانون ہے, ہر طرح کے جج جو ہیں وہ ٹریبیونلز کے ایسے ہی اپوائنٹ ہوتے ہیں جی. چیف جسٹس آف کنسرنڈ ہائی کورٹ جو ہے وہ ود دا کنسٹیٹیوشن آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہر طرح کے ٹریبیونلز کو وہ کرتا ہے, وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے ہوں, وہ بینکنگ کورٹس کے ہوں, وہ کنزیومر کورٹس کے ہوں, ہر طرح کے اپوائنٹمنٹس ایسے ہی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی نیا وہ نہیں ہے. اور آپ کے اسی سوال سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ جب آپ کہیں گے کہ یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی بھی آپ ہے, ریموول اتھارٹی بھی آپ ہیں, اس لیے آپ کے سامنے تو یہ کیس جانا ہی نہیں چاہیے اس ٹریبیونل کے, آپ اپنا کیس کیسے لے کے جائیں گے. تو اس کی بھی ایک پہلے سے یہ بھی مروجہ قانون ہے کہ بینکنگ کورٹ کی اگزامپل دے دیتی ہوں کہ بینکنگ کورٹس کے اندر جب 10 کروڑ سے اوپر کی ڈگری ہوتی ہے نا, اس کے لیے جو ہے وہ ٹریبیونل کی بجائے پھر ہائی کورٹ کے جج کے پاس جایا جاتا ہے. اور اسی فارمولا کو جو ہے وہ کاپی کرتے ہوئے یہ کیا گیا کہ جو آئینی عہدیداران ہیں, بائی دا وے ایک آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ اس کا اتنی فائدہ مند کنسلٹیشن تھی کہ یہ اعتراض ہوا کہ جی آپ نے کانسٹیٹیوشنل جو عہدہ آپ نے لکھ دیا ہے. بہت سارے عہدیدار ایسے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل عہدہ ان کا نہیں بنتا ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت. ہم نے اس پہ ضد نہیں کی, ہم نے جو لا پاس کیا ہے اس کے اندر ہم نے یہ لکھ دیا ہے, ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے. کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ عہدوں کی بجائے ہم نے ان کو پبلک آفس ہولڈرز کہہ دیا ہے. تو یہ ہماری صحافی جو برادری ہے ان کی طرف سے یہ سجیشن آئی تھی, ہم نے اس کو انکارپوریٹ کر دیا ہے. اور اسی لیے یہ جو آپ کا سوال ہے, اسی چیز سے جو ہے وہ بچنے کے لیے ہم نے خود کو پہلے ہم نے ڈیول ایڈوکیٹ کی جگہ پہ ہم خود گئے تھے اور جا کر ہم نے ہر چیز کو, وہ تمام چیزیں جس کے اوپر اعتراضات اٹھتے رہے, جس کے اوپر ہمیشہ کہا جاتا رہا کہ جی اظہار رائے کے اوپر پابندی لگانے کے مترادف ہے, جس کے اوپر کہا جاتا رہا کالا قانون ہے, جس کے اوپر کہا جاتا رہا کہ یہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے, ان تمام چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے ایک سمپل اور سادہ سول سوٹ جو ہے وہ بنایا ہے کہ ایک شخص اپنی پٹیشن لے کے جائے گا جج کے پاس, تو جا کے کہے گا کہ جی میری حد تک ہوئی ہے, اس کو جو ہے اس کا نوٹس لیا جائے. اس میں ایک ہی جرم کے مرتکب افراد کے لیے 2 آپ نے معیار مقرر کیے ہیں. اگر میں کانسٹیٹیوشنل عہدیدار ہوں تو میرا مقدمہ کہیں اور جا رہا ہے, پبلک آفس ہولڈر ہوں. اگر میں عام شہری ہوں تو آپ مجھے فوراً ٹھوک رہے ہیں. یہ کسی قانون میں اس قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی. نہیں, ڈسکریمنیشن نہیں ہے جی. یہ میں نے جیسے پہلے بھی میں دوبارہ گزارش کر لیتی ہوں کہ اگر ہم اسی ٹریبیونل کے جج کے پاس جائیں گے پھر آپ کا اعتراض یہ ہوگا کہ آپ نے تو اس کو اپوائنٹ کیا ہے, آپ نے تو اس کو جو ہے ریموول بھی آپ نے کرنا ہے. جیسے ابھی انصاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ہم ہیڈ کریں گے, تو وہ تو پھر ہم پہ سچی مچی ہم ہیڈ کر لیتے نا, کیونکہ ہمارا کیس بھی ان کے پاس جا رہا ہوتا. تو یہ ایسے نہیں ہے, اور اسی لیے یہ مختلف قوانین کے اندر یہ وہ رکھا جاتا ہے کہ جو ایک اسپیسیفک لمٹ سے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے اس کے اندر انٹروین کرتی ہے. اور یہ اس کو ایک ہوتا ہے نا سویپنگ سٹیٹمنٹ کے طور پہ کہہ دینا, جیسے کہ جی اس کو اگر ہم باقی ہم چلے جاتے تو پھر ہم تو ہیڈ ہی کر رہے ہوتے, پھر تو ہمیں میرا خیال ہے یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو تو لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے پوائنٹ کیا ہے. اس میں تشریح دی گئی ہے عظمت صاحبہ, جو تشریح دی گئی ہے اس کے اندر حد تک کی, اس کے بعد تو آپ بھی کسی جج کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کر پائیں گی. یہ جو آپ جو ہے جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کے جو ممبران ہیں وہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ جج صاحبان کے بارے میں جو بات کرتے ہیں, وہ آپ بھی بات نہیں کر پائیں گے, تنقید ہو نہیں پائے گی اس کے اندر. تو آپ نے تو اپنی ہی زبان بندی کا بڑا زبردست بندوبست کیا ہے اس کے اندر نا, اور یہ آپ پر لاگو ہونا ہے. پھر یہ سبھی کی زبان بندی کا بندوبست ہے. بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. دیکھیے گزارش یہ ہے طلعت صاحب, تنقید اور الزام میں فرق ہے. اس میں نہیں فرق نہیں, تنقید کو کوئی نہ روک رہا ہے, اور اس میں کوئی فرق ایک منٹ نہیں ہے, مجھے ایکسپلین کرنے دیں, مجھے پلیز ایکسپلین کرنے دیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ کورس آف ایکشن آ رہا ہے تنقید جو ہے وہ اور الزام کے بعد, یہ پہلے نہیں آ رہا. اس میں کسی کو روکا نہیں گیا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. جو جس نے کیا ہے اس کے کورس آف ایکشن کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جائے گا. تنقید اور الزام میں فرق ہے. تنقید سر آنکھوں پر بالکل تنقید کریں, ہونی چاہیے. تنقید جو ہے وہ برائے اصلاح ہوتی ہے, ضرور ہونی چاہیے. الزام جو ہے نا طلعت صاحب, اور بغیر کسی ثبوت کے الزام, اگر تنقید کے نتیجے میں عظمت صاحبہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کی سوشل اسٹیم لوور ہو رہی ہے تو وہ حد تک میں تبدیل ہو جاتا ہے.
یہ آپ یہ تنقید نہیں ہے. اگر بالکل یہی اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ الفاظ کی وجہ سے اگر آپ کا سوشل اسٹیم لوور ہوتا ہے تو حد تک میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب مجھے کیا پتا کس وقت کس مزاج میں لوگ موجود ہیں, ان کو میرا ہر لفظ جو ہے وہ حد تک ایسا کرتے ہیں جی نہیں طلعت صاحب ایسا کرتے ہیں نا کہ ایک پیمانہ بنا لیتے ہیں. جو چیز آپ کے لیے درست ہے وہ میرے لیے بھی درست ہونی چاہیے, جو چیز آپ کے لیے غلط ہے وہ میرے لیے بھی غلط ہے. لیکن آپ کا اور میرا رول مختلف ہے نا. پبلک آفس ہولڈر ہیں آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, میں پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں. آپ کا اور میری ذمہ داریاں مختلف ہیں. آپ کے اوپر تنقید کا برڈن مختلف ہوگا, میرے اوپر تنقید کا برڈن مختلف ہوگا. لیکن آپ نے بڑی سہولت جی بتائیے. نہیں ایسے نہیں طلعت صاحب دیکھیے بالکل میرے پہ برڈن زیادہ ہے چونکہ میں عوام کی نمائندہ ہوں. میں نے جو بھی آپ نے کہا میرے بارے میں یا مجھ پہ جو الزام لگایا, میں نے اس کو کروڑوں لوگوں کو اس کا جواب دینا ہے. میں نے کروڑوں لوگوں کو جسٹیفائی کرنا ہے. میں کیسے گھر گھر جا کے دروازہ کٹا کے کہوں کہ نہیں میرے بارے میں جو کہا گیا وہ غلط ہے. میرے پاس صرف ایک سلوشن ہوگا کہ میں وہ ڈگری لے کے جاؤں گی اور میں جا کر دکھاؤں گی کہ دیکھیے میرے پر جو الزام لگایا گیا تھا, جو میری حد تک کی گئی تھی وہ غلط تھی, اور یہ موصوف جنہوں نے میری حد تک کی ہے میرے پہ الزام لگایا وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے. اس کو ثبوت دینے کے 3 مواقع دیے جا رہے ہیں. جس کو میرے پہ الزام لگانے کا میری حد تک کرنے کا جس کو شوق ہے وہ ثبوت کے ساتھ لگا دے. اس کو کون روک رہا ہے؟ وہ ثابت ہو جائے گا. بلکہ ایک مہر لگ جائے گی میرے اوپر کہ میں چور ہوں, میں نے چوری کی ہے, اور یہ ڈگری جو ہے وہ ثابت کر دے گی. سبسٹینٹیو ہے, بتائیے. طلعت صاحب بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو بل ہے یہ انہوں نے اپنے خلاف آپ ہی لے آئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ روز پولیٹیشینز ایک دوسرے پہ بڑے سنگین الزامات لگاتے ہیں. عظمہ صاحبہ آپ کے وزراء جو ہیں وہ مخالف پارٹی کے لیڈران کو کہتے ہیں کہ 300 رکھا گیا, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. آپ ان کو کہتے ہیں یہ چور ہے, ڈاکو ہے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ ڈسکریمنیشن کیا ہے؟ آپ کا کیا کوئی وزیر جس کو وہ الزام لگائیں گے کہ اسے 300 ارب کھا گیا, 400 یہ کھا گیا, 300 وہ کھا گیا, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, اس سے تو آپ باہر نکلتے نہیں ہیں. کیا یہ قانون آپ پہ بھی لاگو ہو جائے گا؟ جی بالکل ہوگا, جی بالکل ہوگا. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے انصاری صاحب. بغیر کسی چیز کے, بغیر بیٹے سے خیالی تنخواہ پہ ہم چور ڈاکو رہے ہیں نا جی اتنے سال. بیٹے قصور کیا تھا کہ بیٹے سے ایک تنخواہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں لی. دیکھیں آپ آپ ان جج صاحبان کی حد تک کر رہی ہیں. ہم نے چور ڈاکو آج بھی آپ ان جج صاحبان کی حد تک کر رہی ہیں. میں حد تک نہیں کر رہی جی, میں تو سوال اٹھا رہی ہوں. آپ کے اپنے قانون کے مطابق آپ میں تو فیکٹس بتا رہی ہوں. نہیں فیکٹس نہیں ہے, یہ فیکٹس نہیں ہے. آپ حد تک کر رہی ہیں, آپ ان کی سوشل اسٹیم لوور کر رہی ہیں ایز پر یور اون لا, ایز پر یور اون لا. نہیں ایگزیکٹلی, میں گزارش سن لیجیے. اگر تو خیالی تنخواہ کے اوپر جو ہے وہ ایک پرائم منسٹر کو گھر نہیں بھیجا گیا تو میں بالکل حد تک کر رہی ہوں, میں الزام لگا رہی ہوں. اگر جو ہے مانیٹرنگ جج لگا کے سپروائز نہیں کیا گیا اور یہ نہیں ہوا اور میں غلط کہہ رہی ہوں تو میں بالکل حد تک کر رہی ہوں. اور اگر جو ہے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ, اور یہ اس وقت کی حکومت کے لوگ جو ہیں جو بعد میں آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے راہ سے ہٹانا تھا, یہ وہ ہونا تھا, اگر وہ انٹرویوز موجود نہیں ہے تو ثبوت بھی پیش کرنے پڑیں گے نا, اور یہ فیکچولی موجود ہے. اور یہ میں گزارش ثبوت بھی دیں گے نا, میں یہی بات کر رہی ہوں نا. دیکھیں میرے پاس ثبوت ہے نا, ثبوت ہے. ایگزیکٹلی انصاری صاحب آپ بالکل آپ میری پچ پہ آ کے مجھے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ہم نے تو یہ چور ڈاکو بھگتا نا, ہمارا قصور نہیں تھا. چور ڈاکو ثابت ہوئے تھے کہیں, ہم کہیں پر کسی ایک ججمنٹ کے اندر ہم چور ڈاکو ثابت ہوئے تھے. کہا گیا ایک طرف کہ کرپٹ, ایک منٹ, ہاں صفحہ نمبر 171 کے اوپر جج بشیر صاحب نے لکھا کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن ثابت نہیں ہوتی لیکن میں سزا دے رہا ہوں. لیکن ہم چور ڈاکو ہو گئے نا, ہمیں چور ڈاکو بنا دیا گیا نا, ہم نے وہ ثابت, ہم نے برداشت کر لیا نا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, لیٹس اسٹارٹ سم تھنگ گڈ ان دس سوسائٹی, کہ یہ ختم ہونا چاہیے. جو چور ڈاکو ثابت ہو, جو جس کے اوپر الزام آپ لگا رہے ہیں اس کو, اس کے اوپر آپ کے لیکن بالکل آخر میں دیکھیں مجھے I have to conclude the program. اس میں طلعت صاحب ایک منٹ دیجیے گا. جی جی طلعت صاحب ایک منٹ دیجیے گا. طلعت صاحب اس میں ابھی ہماری زوم پہ میٹنگ ہوئی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی, جس میں اے پی این ایس, پی بی اے, سی پی این ای امبینڈ اور پی ایف یو جے تھی. ہم نے آئندہ کا لائحہ عمل بنایا ہے کہ ہم اس بل کے خلاف ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. اس بل کے خلاف احتجاج ہوں گے. اس بل کے خلاف تمام پولیٹیکل پارٹی سے رابطے کریں گے, ایچ آر سی پہ سے رابطے کریں گے, وکلا تنظیموں سے رابطے کریں گے. اور یہ جب تک یہ بل جو ہے اس میں ہم بھی پارٹی بنیں گے, تمام جتنی ہماری جماعتیں ہیں, ہماری یونینز ہیں, وہ تمام کی تمام وکلا کے ساتھ ہائی کورٹ میں جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اپوزیٹ لیڈر وہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں.
ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنا احتجاج برقرار رکھیں گے. یہ اس وقت تک احتجاج رہے گا جب تک یہ کالا قانون ختم نہیں ہوتا. دیکھیں ارشد صاحب، آپ نے کالا قانون اس کو کہہ کے آپ نے ساری پارلیمان کی حد تک کر دی ہے. آپ اس کو کالا قانون نہیں کہہ سکتے. یہ دیکھیں نا، یہ حد تک کے زمرے میں آتا ہے. جو عظمت صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے. میں تو تیار ہوں جی طلعت صاحب. کنکلوڈنگ ریمارک. دیکھیے میری تو گزارش یہ ہے کہ ملاقات تو ہماری میٹنگ کے بعد ویسے بھی اپوزیشن سے ہو گئی تھی. ان لوگوں کی ان سے ملنے کے لیے گئے تھے اور ان کا حق ہے جی کورٹ میں جانے کا. ہم کوشش کریں گے، جو ہماری انٹینٹ ہے جو صاف ہے، اور ہم سوسائٹی کے اندر ایک بہتری چاہتے ہیں. چور ڈاکو کے کسی کو گالی دینا، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دینا، اس کے کلچر کا کہیں تو خاتمہ کرنا ہے. بالکل. اور اس کے مجھے لیے کنکلوڈ کرنے دیجئے. حق ہے یہ بالکل کورٹ پہ جائیں، ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. ایک تھوڑے سے آپ کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد عظمت صاحبہ آپ 90% جو پریس کانفرنسز کرتی ہوتی تھی نا، ٹی وی پر انٹرویوز دیتی ہوتی، وہ نہیں دے پائیں گی. یہ آپ بالکل آپ کو ہم بلائیں گے. میں اگر جھوٹ بولوں گی تو بالکل اتنی پھیکی سی گفتگو ہوگی، اگر بغیر فائدہ ہی نہیں ہوگا. نہ کسی کو آپ چور کہیں گے، نہ بالکل بغیر تصدیق کے الزام لگاؤں گی تو پھر تو وہ دیکھیں نا پھیکی ہو جائے گی پریس کانفرنس میں. اس کے بعد پھر آپ سب کی طلعت صاحب یہ قانون مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے. یہی چسکا ختم کرنا ہے، یہ چسکا ہی ختم کرنا ہے. یہ قانون حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کے لیے نہیں ہے. یہ قانون ہمارے لیے ہے. یہ قانون ان کے لیے اس وقت لاگو ہوگا جب یہ اپوزیشن میں آئیں گے. ابھی یہ ٹریری بینچز پہ ہیں، یہ قانون ان کے لیے ہے ہی نہیں. یہ جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے تب ان کے لیے لاگو ہوگا. ابھی لاگو نہیں ہوگا. ارشد صاحب بہت کچھ بھگت لیا ہوا ہے. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. کون سی نئی چیز ہے؟ کیا کیا نہیں بھگتا ہم نے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو میرے پاس پنجاب حکومت کی بہت سی چیزیں بتانے کے لیے ہیں تو مجھے تڑکا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی.